उन्होंने ये समझा कि जिहाद में जाना सबसे अफजल है। उन्होंने जिहाद का सामान खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया, जरा खरीद लिया, तलवार खरीद लिया और उस लेकर के मैदान कारजार में पहुंचे। आपने वहाँ जिहाद भी किया। जिहाद करने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद भी हुए। 6-7 काफिरों को कत्ल करने के बाद आपकी शहादत हो जाती है। फिर उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कलाई नजर आती है, उसे पहचान जाते हैं कि ये हजरत असवद हैं, क्योंकि आप काले कलौटे थे और आपके महबूब थे। फिर अपने महबूब को कैसे न पहचानते। आपने उनको उठाया, अपनी गोद में लिया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहादत हो गई, आपके आंखों से आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से आंसू आ गए कि आज ही इसका निकाह हुआ है, 9 बयाता बीवी है सामने, फिर भी इसने जिहाद में आना अच्छा किया। इसके लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसको प्यार आ गया, उसको आंसू आ गए। फिर वो थोड़ी देर के बाद हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और फिर थोड़ी देर के बाद अपना चेहरा छुपा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल देख करके सहाबा किराम ने सवाल फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आपने हज़रत असवद का सर उठा करके आपने आंसू बहाया, ये तो समझ में आ गया। आप फिर उसके बाद हंसे, ये समझ में नहीं आ रहा। आप उसके बाद अपने चेहरे को छुपाया, फिर ये समझ में नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये वो सहाबी है, ये वो शख्स है जो मुझ पर जान निछावर करने वाला था, मेरी हर बात पे अमल करने वाला था, जैसा मैं कहता वो करने वाला था, अल्लाह को मानने वाला था। इसलिए मैं इसकी शहादत से गमज़दा हूँ और रोया हूँ। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि इसकी शहादत पे जन्नत की हूरी दौड़ी हुई चली आ रही है, जन्नत की हूरें दौड़ी हुई चली आ रही हैं। इसलिए एक अल्लाह का मानने वाला, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला, आपकी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साल की थी? खाली ये मोहब्बत में मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपकी मोहब्बत की जो वो थी ये कि अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के रसूल का तो जो हुक्म होता था, फला नमाज पढ़ना है, तो काम हुए बाद वो इससे इनकार नहीं कर सकते थे, फौरन वो नमाज के लिए निकलते। या कोई भी हुक्म होता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो फौरन वो मान लेते थे। आपने वो अगर कुफ्र के हालत में वो गैर शरई तौर पे कोई काम कर रहे होते हैं, अब ईमान ले आए हैं, तो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसी के मुताबिक अमल पैरा है। और हर वो बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ने फरमाई उनको मानने के लिए तैयार। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस ताबीदारी पे, उनकी इस मोहब्बत पे अल्लाह के साथ वो रोए और जब हंसे तो जन्नत की हूरें उनकी शहादत पे आ रही हैं, उनकी शहादत पे दौड़ी हुई चली आ रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे कि जो है दुनिया की औरत, दुनिया की एक औरत उन्हें उनके बाप उनके निकाह में देने के लिए तैयार नहीं, और उनके इनकार कर देते हैं। इसलिए कि कम हैसियत है वो, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास दौलत नहीं है, उनका अपना कोई रहने का ठिकाना नहीं है। इनके और अपना खुद भी ऐसी शख्सियत कि काले कलौटे। देखें, बात सुने, बात ना करें, बात सुने। जो आप लोग यहाँ सुनेंगी उस पर अमल पैरा रहे तो अच्छी बात सुनने के लिए आती हैं, वक्त देती हैं, तो बात करने से वो बात हासिल नहीं होगी। बात करेंगी तो जो यहाँ का सुनने होगी छोटी छोटी अल्फाज में, या जो भी उससे एक हदीस भी अगर आप उससे अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी के लिए काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इब्तदय्तुम इह्तदय्तुम। मेरे सहाबा सारे के सारे सितारों के मानंद हैं, सारे के सारे सितारों के मानंद है। क्यों सितारों से उनका मिसाल दी? इसलिए कि सितारा आप रात की अंधेरे में निकल जाएं, कोई भी हो रात के अंधेरे में निकल जाएं, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, लेकिन सितारा मौजूद है, तो आप अपने रास्ते का तयन कर सकती हैं, आप अपने रास्तों का तयन कर सकती हैं, पूरब है कि पश्चिम है कि ये है। अल्लाह ने सितारों को किस लिए बनाया?
ہماری رہنمائی کے لیے بنایا. اللہ نے یہ آسمان سے جو ستارے جمائے ہیں کس لیے؟ ہماری رہنمائی کے لیے بنائے. جب اندھیری رات ہوتی ہے اگر یہ ستارے نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی چلنے اندھیرے میں چلنے کے قابل نہ رہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حسن دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا. ستاروں کو آسمان پہ جما دیا کہ تاکہ اندھیروں میں انسان جو ہے اپنے راستے کو ڈھونڈ سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نجوم سے قرار دیا, یعنی نجوم سے ان کی مثال دی, ستاروں سے مثال دی کہ کسی بھی صحابی کی, چاہے وہ ادنا صحابی ہو چاہے بڑا صحابی ہو, حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے حضرت اسود تک 1,24,000 سویہ صحابہ اگر نبی آئے تو 1,24,000 صحابہ اکرام بھی ہیں اللہ کے رسول کو ماننے والے, ان کی تابعداری کرنے والے. اور یہ صحابہ ہی کا احسان ہے کہ ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے. اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو ہم تک یہ دین نہ پہنچ پاتا, لیکن ان کا کرم ہے, ان کا احسان ہے. اللہ ہماری جان ان پہ قربان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان صحابہ کو ان کے سامنے رکھا اور ان کا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ویسے صحابہ کرام کا عمل. صحابہ کرام کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ذرا بھی اختلاف نہیں کرتی, ذرا بھی اختلاف نہیں کرتی, ان سے ذرا بھی بال کے برابر بھی اس سے ہٹے نہیں کبھی. صحابہ کرام جب بھی وہ ایمان لائے پہلے وہ کفر گمراہی میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا دنیا میں؟ تاکہ یہ جو ہے معاشرے سے گمراہی کو ختم کر سکے, معاشرے کے برائیوں کو ختم کر سکے. کیونکہ معاشرے میں جو برائیاں تھیں وہ بہت ہی بھیانک تھی, بہت ہی بری تھی. جوا عام تھا, شراب عام تھی, قتل و غارت عام تھا, یعنی بچیوں کو دفن کرنا عام تھا, بچیوں کو عار سمجھا جاتا تھا, یعنی شرم محسوس کی جاتی تھی. اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو شرم محسوس کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا تاکہ ان برائیوں کو ختم کریں, زنا کو ختم کریں, شراب کو ختم کریں, بچیوں کو دفن ہونا ختم کریں, معاشرے سے اور وہ تمام برائیاں, سود لینا ختم کریں, اور وہ برائیاں جو خوشی اور غم کے موقع پر ہوا کرتی ہیں ان کو ختم کریں. آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں بڑی عام سی چیز ہیں, شادیاں ایک دم چھوٹی سی, یہ زیادہ کچھ نہیں ہے, اس میں جو ہے آپ نکاح کرو, دو گواہ کے سامنے ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اندر خرافات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی چیز کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اگر آپ ایمان والے ہو تو پورا کا پورا ایمان میں داخل ہو جاؤ. تو ایمان پورا کا پورا ایمان میں کب داخل ہوں گے آپ؟ کیسے داخل ہوں گے آپ اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں, اس کے باوجود آپ ساری برائیاں آپ کے اندر موجود ہوں, آپ کے اندر وہ تمام خرافات موجود ہوں. آپ 4 عورتیں یا 4 لوگ کہیں موجود ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگتے ہیں. یہ غیبت کیا چیز ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے. غیبت کرنے والے کی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, ایک قبر کے پر عذاب ہو رہا ہے, آپ رک گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رک گئے؟ بولے 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. ایک اس میں غیبت کرنے والا تھا, ایک اس میں غیبت کرنے والا تھا, یعنی اپنے بھائی کی برائیاں کرنے والا تھا, اپنے بھائی کے خلاف جھوٹ بولنے والا تھا, اپنے بھائی کے خلاف برائی کو زیادہ بیان کرنے والا تھا. اس کو کہتے ہیں غیبت. یعنی غیبت اسے کہتے ہیں جس سے جو ہے اگر اس کے اندر وہ چیز بعینہ ہی موجود ہو تو وہ غیبت ہوگی, اور اگر وہ چیز اس کے اندر بعینہ ہی موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ اگر جس کی ہم غیبت کرتے ہیں, جس کی برائی ہم کر رہے ہیں, اگر کوئی چیز اس کے اندر موجود, مثال کے طور پہ وہ شراب پی رہا ہے, شراب پینے کے اگر وہ شراب پینے والے کو پیچھے اس کے شراب پی رہا ہے, بہت برا آدمی ہے, یہ غیبت ہو گئی. اگر اس کے اندر ہے تو, اور خدا نہ خواستہ ہم نے شک میں کہہ دیا کہ نہیں وہ شراب پی رہا لیکن وہ شراب نہیں پی رہا, یہ ہوا کیا؟ بہتان. اور بہتان بھی بہت بری گندی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو پورے کے پورے اپنے اندر داخل کرنا ہے. تو غیبت وہاں
کی وجہ سے اس قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسری جو چیز تھی، دو قبر والے، ایک قبر والا کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ جو ہے جب کہیں پیشاب پاخانے کے لیے جاتا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کہیں آپ پاخانے یا پیشاب میں جائیں یا حمام میں جائیں تو اپنے آپ کو پیشاب سے بہت ہی طریقے احتیاط سے رہیں کہ اس سے جو ہے پیشاب کے جو ہے چھینٹے آپ کے پیروں پہ نہ پڑنے پائیں، آپ کے بدن پہ نہ پڑنے پائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اگر وہ بدن پہ رہ گیا تو کل قیامت کے دن ان چھینٹوں کی وجہ سے ان جگہوں پہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کہ فادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہم ایمان والے کہے جا رہے ہیں، ہم مسلمان والے کہے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کیا کریں؟ نماز تو دور کی بات، اور بھی برائیاں اپنے اندر پالے ہوئی ہیں۔ شادی ہوتی ہے، اس کے میں خرافات ہم کرتے ہیں، اپنے پیسے کو ضیاع کرتے ہیں، اپنے پیسے کو خراب ادھر ادھر لٹاتے ہیں۔ یہ حرام کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے جو ہم نے کمایا اس کو حرام جگہوں پہ خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حرام جگہوں پہ وہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ اس کا ثواب دے گا، اللہ اس کے اوپر اور ہمیں دے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر فاذکرونی اشکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر گزار بنو، میری یاد کرو، میرا شکر گزار بنو۔ میرا شکر گزار کب بنو گے؟ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکریہ اللہ کرو، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہم شکریہ کرنے کے بجائے ہم اس کی نافرمانی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے فاذکرونی اشکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور جس نے اس کی نافرمانی کی، جس نے نافرمانی اس کو کڑی سزا دی جائے گی۔ جو میری نعمت کی کفران نعمت کی، میرا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کا جو ہے شدید اس کے لیے عذاب ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن شدید عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ اور سخت عذاب میں آیا ہے کہ سب سے کم جہنمی، جس کا جو کم درجے کا جہنمی ہوگا، حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ جلائی جائے گی، اس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ جلائی جائے گی، اور وہ تلوا اتنا جلے گا کہ جو آپ کا بھیجا ہے اوپر کا، اس سے باہر کر کے ناک کے اور منہ سے نکل کے باہر آ جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے اسلام کو پورے کے پورے اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسود ہیں، جو اللہ کے فرمان میں اتنے آگے ہیں کہ کوئی بھی زبان سے بات نکلتی ہے فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرما برداری پہ ان کے اوپر روئے، اور جنت کی جب حوریں بھاگ کے آ رہی ہیں اس کے اوپر ہنسے کہ دیکھیے اسود نے کتنا عمل کیا، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، جنت کی پورے خوشی دوڑتے ہوئے آ رہی ہیں کہ میرا ایک محبوب ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اس کو چلو لے کر کے آئیں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا چہرہ آپ نے کیوں چھپایا ہے؟ غیر معمولی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب وہ دوڑ کے آ رہی تھیں ان کی پنڈلیاں کھل رہی تھیں، تو ان کی شرم کی وجہ سے میں اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا۔ آج عورتیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا پردہ کر رہی ہیں، ہم کتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو گھروں میں رہیں، اور اگر کہیں باہر نکلنا ہو تو اپنے چہروں کو چھپا کر رکھیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، شادی بیاہ میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں آخر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایمان والے کہلائے جائیں گے؟ کیا ہم اسلام والے کہلائے جائیں گے؟ ہرگز نہیں کہلائے جائیں گے میرے دوستوں، ہرگز یہ اللہ کے تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کی تو انہوں نے منگنی میں کسی کو بلایا نہیں، حضرت علی آئے، آپ کا کہا آپ کا نکاح میں نے فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا،
حضرت ابوبکر کو نہیں بلایا، حضرت عمر کو نہیں بلایا، کسی اور صحابوں کو نہیں بلایا کہ آؤ میرے گھر پہ اتنے لوگ آؤ اور کھانا بنے گا اور میں کپڑا دوں گی، میں کپڑا دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کچھ نہیں کیا تو ہمیں وہ سب اگر کر رہے ہیں، یہ سارا کا سر حرام لگتا ہے۔